बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक और मैं हूं काशिफ जावेद। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर जो यूएई जिसको हम कहते हैं, उन्होंने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया है। और इस बात को लेके जो पाकिस्तान का जो सियासी तबका है और जो पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है और जो आम अवाम है, उनका क्या रिएक्शन है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये वीडियो करने का मकसद ये है कि आज से हफ़्ता पहले जब 13 अगस्त को यूएई ने ऐलान किया था कि हम इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, तो इस बात को लेके मैंने एक छोटी सी तहरीर लिखी थी फेसबुक के ऊपर। मुमताज़ मुफ्ती साहब के नाम से एक ग्रुप है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी जो दो मुल्क होते हैं उनके जो आपसी ताल्लुकात होते हैं, उसके लिए किसी भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती। जब दो मुल्क आपस में सफारती ताल्लुकात या तजारती ताल्लुकात कायम करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ले दे के वाली पॉलिसी होती है या फिर जो मुश्तरका मफादात होते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका के कागों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हों, आपने कभी ऐसा तो नहीं सुना। जाहिर सी बात है ना कि ऐसा नहीं होता। तो इस बात को लेके लोगों ने काफ़ी मेरे ऊपर तनकीद की। किसी ने कहा कि आप कादियानी हैं, किसी ने कहा आप यहूदियों के एजेंट हैं, किसी ने यह कहा कि आप यहूदियों से पर पोस्ट के कितने पैसे ले रहे हैं। तो ये मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है। और इसराइल, जाहिर सी बात है मैं तो पाकिस्तान के साथ हूँ। पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल के जो वो अपना मौक़िफ़ को नहीं माना और ना ही उसको आज़ाद मुल्क की हैसियत से मानते हैं। लेकिन आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि इस वक्त यूएन में 193 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 163 कंट्रीज़ ऑलरेडी इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं। बाकी जो बचते हैं मुल्क, उनमें से जो अपना कुछ अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और सऊदी अरबिया और कुवैत है, बहरीन है, इसके अलावा कतर है और इसके अलावा शाम वगैरह और इस तरह के मुल्क हैं। तो अब यहाँ पे ये बात, इसको मज़ीद मैं आगे लेके जाता हूँ। तो जब मैंने ये पोस्ट लिखी तो लोगों ने कहा कि आप जो है ना इसराइल को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वजूद को आप तस्लीम कर रहे हैं। तो इस ज़माने में लोगों ने जो है वो मुझे एक कुरान मजीद की एक आयत भी जो है वो बताई, वो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे। ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। तो जाहिर सी बात है आपने ये अपना जो आयत ये सुनी, इसमें वाज़ह तौर पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा के साथ दोस्ती मुसलमानों को शोभा नहीं देती। तो अब यहाँ पे जो सवाल मेरा जो पैदा होता है वो ये है कि जब आप एक ही मेयार कायम कर रहे हैं इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात का और अपना यहूद और नसारा, यहूद मतलब इसराइली और नसारा मतलब जो ईसाई हैं, तो फिर इसी बात को लेके आगे चलें। आप मिसाल के तौर पे फिर आप ये मौक़िफ़ देते हैं कि जनाब इसराइल ने तो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ फ़लस्तीन पे। तो नाजायज़ कब्ज़ा तो किसी हद तक उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इसराइल को बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार भी मुस्लिम ममालिक का, ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया का। और अगर आप इसराइल के पहले वज़ीर आज़म की बायोग्राफ़ी पढ़ें तो आपको पता चलेगा, उन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी में लिखा है कि जो फ़लस्तीनी मुसलमान थे ये ख़ुद हमारे पास आते थे और ये कहते थे कि हमारी ज़मीनें ले लें। और जब इन्होंने ये ज़मीनें इनको बेच दी और उन्होंने वहाँ पे ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद ये हमारी एक सॉवरेन स्टेट है, तो फिर मुसलमान क्यों चिल्ला रहे हैं। जुल्म जो वो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जब पाकिस्तानी मुसलमान आम आदमी ये कहता है कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे और पाकिस्तानी मजहबी जमातें भी ये कहती हैं हम नहीं मानेंगे। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान और ANP वगैरह का जो अपना रद्द अमल इसके ऊपर आया है,
اس میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے تھوڑا سا سافٹ کارنر دکھایا. انہوں نے کہا کہ یو اے ای نے اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے تو ہم وہ آخری ملک ہوں گے جو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. میرا اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ جو علماء ہیں جو آزاد فکر سے جن کا تعلق ہے، جیسے کہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یا پھر اس سے پہلے مولانا عبدالکلام آزاد صاحب تھے، یا پھر سر سید احمد خان تھے، یہ جو آزاد فکر کے علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کو دوستی شوبہ نہیں دیتی، تو کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر رہے ہیں. میں نے بچپن سے یہ والا بڑا مشہور و معروف واقعہ سنا ہے جس میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک یہودی کے ہاں کام کرتے تھے، پانی کا کوئی کنواں تھا، تو وہ بعد ازاں وہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا 20 واقعات ملتے ہیں. مثال کے طور پہ یہودیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسجد نبی میں ہی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں. اس کے علاوہ کافی مثالیں، مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ وغیرہ ہے. تو جو جمہور علماء کی رائے ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو آیت ہے یہ اسی کنٹیکسٹ میں آئی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی بھی تعلق، سفارتی تعلق ہو یا دوستی ہو، کوئی بھی قائم نہیں ہو سکتی. تو اب اس آیت میں صرف یہودیوں کو تو ڈسکس نہیں کیا گیا نا، اس کے ساتھ یہود و نصارہ آ رہا ہے. تو نصارہ کون ہے؟ وہ عیسائی ہیں. تو اب اسی جو ہے وہ بات کو آگے لے کے چلیں تو یہ والی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو امریکہ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیں. اور امریکہ نے بھی کئی ممالک کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو ہمارے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں ہے نا. وہ سی پیک بنا رہے ہیں اور 20 منصوبے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، اور ہمارا بھی اس میں مفاد ہے، ظاہر سی بات ہے معاشی مفاد ہے. تو اس لیے چائنا تو ایتھیسٹ ہے، وہ تو خدا کو سرے سے مانتے نہیں ہیں. یہودی تو پھر ہمارے اہل کتاب جو ہے وہ بھائی ہیں. تو اگر اسی جو ہے وہ بات کو مان لیا جائے تو یہ خود ہمارے رویوں میں منافقت ہے، اور خاص طور پہ ہماری مذہبی جماعتوں میں اور سیاسی جماعتوں میں اور خود عوام میں اس بات کو لے کے کافی جو ہے وہ جذباتی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو میرا آپ سے یہ گزارش ہے، میری آپ سے یہ عرض ہے کہ اس سارے منظرنامے کو بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اگر ہم ایتھیسٹ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، گو کہ جو ہے نا رشیا بھی اسی بلاک میں ہے، اور رشین جو ہے وہ بھی عیسائی ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ آرتھوڈکس فرقے سے ان کا تعلق ہے. تو اگر مذہب کی بنیاد پہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ سفارتی رشتے اچھے ہو سکتے، تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اتنی بڑی لمبی جنگ لڑتا رشیا کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے جو ہے وہ کاندھے کے اوپر رکھ کے لڑی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. تو یہ بات تو ہوگی یہاں پہ طے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو ہم یو اے سے نہیں پوچھتے، نہ کسی اور ملک سے پوچھتے ہیں. جب یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تو اس کے اوپر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں واقعی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لینا چاہیے تو ہماری گورنمنٹ کو یا ہمیں ذاتی حیثیت میں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ یو اے ای چھوڑ کے پاکستان آ جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو مسلم کنٹریز ہیں جیسے کہ اردن ہے جس کو جارڈن کہتے ہیں یا ترکی ہے، انہوں نے تو آلریڈی اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹریڈ والیوم ہے وہ ترکی کا اسرائیل کے ساتھ ہے. اور یہ جناب طیب اردوان صاحب دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ یو اے ای نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے بہت برا کیا. تو آپ خود بھی جو ہے ان سے تعلقات ختم کریں، تجارتی تعلقات بھی ختم کریں. مطلب جو ہے وہ پورا منظرنامہ دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں 2011 میں مصر نے جو ہے نا ایجپٹ نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا، اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بحرین اور کویت اور باقی کے ملک بھی ایکسیپٹ کریں گے. اگر پاکستان نہیں بھی ایکسیپٹ کرتا تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر تو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور اگر صرف آپ خالی یہ جذباتی نعرہ پاسپورٹ کی حد تک آپ لکھ دیں گے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے، تو اس سے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا نا. تو آپ ایک کام کریں، آپ
یو اے سے بھی بائی کاٹ کر دیں، ترکی سے بھی بائی کاٹ کر دیں، جارڈن سے بھی کریں، مصر سے بھی کریں، جتنے اسلامی ممالک ہیں، کافروں کو تو چھوڑیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہودیوں کے ساتھ تجارت تو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تجارت ہو سکتی تو کتنی پاکستان میں کمپنیز ہیں جیسے کہ نیسلے ہے، یونیلیور ہے اور بیسویں کمپنی ہیں، ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں، ان کو جو ہم پاکستانی ان کے امپلائی بھی ہیں اور ان کی پروڈکٹس ہم یوز کرتے ہیں، تو ان کا بھی بائی کاٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی منافقت ہے۔ یہ کوئی مطلب جو ہے وہ ٹھیک ہے، قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اسرائیل کے وجود کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ناجائز ہے، تو اسی لیے جو ہے نا پھر انڈیا نے بھی ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کے سارے جو سفارت خانے، جو بھی جتنے بھی کونسلیٹ ہیں ان کو بند کریں، ان کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی اور فلمی اور ساری سوشل بائیکاٹ ان کا کریں۔ اس کے بعد جتنے بھی اسلامی ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے ان کا بھی بائیکاٹ کریں اور مذہب کی بنیاد پہ اپنی خارجہ پالیسی کو اپنائیں۔ تو علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منظر یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال صاحب یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ پرانے طریقوں پہ اڑ کے قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہیں۔ اور اسی زمن میں آئی تھنک یہ بھی علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو میرا آپ سے یہی گزارش ہے، جس طرح چائنا نے امریکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ بھیجے تھے 1950 میں، 50,000 انہوں نے طالب علم بھیجے، اور وہی طالب علم امریکہ سے ایجوکیشن لے کے واپس آئے، انہوں نے کام کیا چائنا میں، اور آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ چائنا ابھی جو ہے وہ امریکہ کی ٹکر کے برابر جو ہے وہ معاشی پاور بن کے سامنے آیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، خالی جو ہے نا جذبات ہیں، اور ہم کسی دوسرے موقف کی جو ہے کسی دوسرے لیفٹ کی یا رائٹ کی، ہم جس بھی سوچ سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہمارا تعلق رائٹ ونگ سے ہے تو ہم لیفٹ ونگ کا نقطہ نظر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمیں ایک یہ بھی بیماری ہے کہ جو پاپولر نیریٹو ہو، جو مقبول بیانیہ ہو، ہم اسی کو آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو باقی بہرحال میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں، پاکستان کے ساتھ ہوں۔ اگر ساری دنیا بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے، اگر پاکستان نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے میں تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوا نا۔ لیکن اگر یو اے ای یا کوئی بھی ایکس وائی زی جو ملک ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ اس میں اسلام کو گھسیٹنا یا مذہب کو گھسیٹنا یہ کوئی جو ہے وہ لاجک نہیں۔